बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, माह रमज़ान से पहले आखिरी हफ्ते के दिन ये ख़ास तस्बीह अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार पढ़ लेना। आज आपका नसीब आसमान फाड़ देगा। आज ये तस्बीह हर तकदीर बदल देगी। इस अमल को पढ़ने के बाद मुस्तजाबुद दावत बन जाएंगे। आज माह रमजानुल मुबारक से पहले आखिरी हफ्ते के दिन अर्श आज़म को हिला देने वाली ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लेना। अल्लाह वालों, आज माह रमजानुल मुबारक से पहले आखिरी हफ्ते के दिन जो शख्स भी ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, अगर वो अल्लाह पाक से 900 करोड़ भी मांगे तो अल्लाह पाक देने पर कादिर है। आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए। हर कोई कामयाबी के शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि वो जल्द करोड़ों का मालिक हो जाए। आज एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आज अगर आप पर करोड़ों का कर्ज है तो वो भी उतरना शुरू हो जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, अपने रस्तों की हर रुकावट को हटाना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की, उरूज और कामयाबी चाहते हैं, रातों रात अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक रात के अंदर अंदर तकदीर के बंद ताले खुल जाए, आप जिस चीज पे हाथ रखें वो सोना हो जाए, आप जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, तो आज माह रमजानुल मुबारक से पहले आखिरी हफ्ते के दिन की कदर कीजिएगा, इस महीने की कदर कीजिएगा। हदीस मुबारका में आता है, माह शबान के महीने में नसीब और तकदीर के फैसले हो जाते हैं। ये कमली वाले आका का महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत है, महरूम है वो बंदा जो इस महीने को लापरवाही से गुजारता है। दोस्तों, आज देखते ही देखते माह शबानुल मुअज्जम का महीना खत्म होने को है। सिर्फ एक दिन बाकी है, 30 तारीख हो चुकी है। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। एक वो वक्त होता है जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है तो इंसान लोगों के सामने हाथ फैलाता है, मोहताज हो जाता है, ठोकरें खाता है, एक नौकरी के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें कराता है। और आज वो वक्त है जब रब की ज़ात देने को तैयार है, जब रब की ज़ात खजाने बांट रही है, छमाछम रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। लेकिन अल्लाह वालों कोई मांगने वाला नहीं। हम लोग रमजान का चांद देखते ही मुसलमान तो बन जाते हैं, लेकिन हम लोग जब शवाल का चांद नजर आता है फिर दोबारा अपनी पहले वाली कैफियत में लौट जाते हैं। अल्लाह वालों, आज माह रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना रात में तशरीफ ले आएगा। चांद को देख के आपने ये अमल, ये वजीफा करना है। 1 मिनट पहले का भी मौका मिल जाए तो भी आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज आज आपका नसीब, आज आपकी तकदीर यकीन करें आसमान फाड़ देगी। आज अगर आप लोग मट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वो सोना हो जाएगा। बस आपने आज माह रमजानुल मुबारक से पहले आखिरी हफ्ते के दिन, माह शबान की 30 तारीख आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये अमल सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। जो लोग कहते हैं कि रिस्क में कमी है, जो लोग कहते हैं दुकान पर ग्राहक नहीं आते, ये वजीफा पढ़ने की देर है। दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। जिनके घर में जवान बेटियां मौजूद हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता होता है तो टूट जाता है, तो आज माह शबानुल मुअज्जम की 30 तारीख आखिरी हफ्ते के दिन अपनी बेटी के रोशन नसीब के लिए, मुस्तकबिल के लिए, रिश्तों के बेहतरीन इंतजाम के लिए माँ बाप भी पढ़ सकते हैं और बहनें खुद भी पढ़ सकती हैं। बस आज माह रमजानुल मुबारक से पहले आखिरी हफ्ते के दिन ये खास अमल पढ़िएगा। अगर आप लोग यानी कि दुश्मन से खौफजदा हैं, आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, आपका कोई काम ऐसा है जो कई सालों से अटका हुआ है, जो काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबियां हाथों से निकल जाती हैं, लाखों कोशिश के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो आज माह शबानुल मुअज्जम की 30 तारीख आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिएगा। ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आता। ये वजीफा आज जो कोई भी पढ़ेगा रब्बे करीम गैब से माला माल फरमा देंगे। अल्लाह वालों, जो लोग कहते हैं कि वजीफों से फायदा नहीं होता, वजीफों से दुआएं कबूल नहीं होती, घर के हालात बेहतर नहीं होते, जो अमाल पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं
آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے آخری ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے آج تک جتنے بھی وظیفہ پڑھے ہیں وہ ایک طرف، آج کا یہ وظیفہ ایک طرف، ایک بار میرے کہنے پر یہ عمل پڑھ کر دیکھیے گا، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اگر یقین نہیں آتا تو ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ ماہ رمضان المبارک سے پہلے آخری ہفتے کے دن آخری موقع دے رہا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جس ضلع، جس قصبے سے آپ کا تعلق ہے، بس آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ آخری ہفتے کے دن چلتے پھرتے یہ عمل صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ اب بہت سے لوگ کنفیوز ہوں گے، کبھی میں ماہ رمضان سے پہلے آخری ہفتے کے دن بول رہا ہوں اور کبھی میں ماہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ آخری ہفتے کے دن بول رہا ہوں۔ بات یہ ہے دونوں باتیں سیم ہی ہیں، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ رمضان سے پہلے آخری ہفتہ ہے اور آج ماہ شعبان کی 30 تاریخ ہے اور آخری ہفتہ ہے، تو لہٰذا دونوں باتیں ایک جیسی ہی ہیں۔ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو، خدا را کومنٹ سیکشن میں سوال کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس وقت نہ ہو، کیونکہ میں ابھی عمرے کی پیکنگ میں بھی لگا ہوا ہوں، تو میرے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے جواب دے پانا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی کومنٹ سیکشن کے میں تمام جواب دوں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس عمل کو اب میرے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اس عمل کے ذریعے کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، تو کیوں نہ آپ بھی اس عمل کے ذریعے فائدے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ آج ماہ رمضان سے پہلے آخری ہفتے کا دن ہے۔ تو لہٰذا پہلے خاص دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وظیفے کی طرف بڑھیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ماہ رمضان المبارک کا واسطہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، اے قدرتوں والے رب، بادشاہوں کے بادشاہ، تیری بارگاہ میں میرے مولا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا رب ذوالجلال، ہم لوگ جس آج مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ ہر کونے دنیا کے کونے کونے سے یا رب ذوالجلال صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، میرے مولا تجھے منانے کے لیے آج بیٹھے ہیں۔ ہمارے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، ان تمام گناہوں کو ختم کر دے جو ہمارے دعاؤں کی قبولیت کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ یا رب ذوالجلال، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں سے ہمارا رزق تنگ ہو رہا ہے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے۔ یا رب ذوالجلال، تو قدرت والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ آج ہمارے حق میں کن فرما دے میرے مولا، ہماری دکھ بھری زندگی خوشیوں میں بدل دے۔ تجھے تیرے نام یا اللہ کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب یا محمد کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو درجہ قبولیت تک لے جا۔ آج ہماری اس دعا کو یا رب ذوالجلال اپنے شان کے لائق بنا کر قبول فرمانا۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اے میرے اللہ، جہنم کے دروازے بند ہیں، تجھے واسطہ اس مہینے کے دے رہے ہیں، تجھے واسطہ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا دے رہے ہیں، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ دے رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا کا واسطہ دے رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ دے رہے ہیں، عمر فاروق کے عدل و انصاف کا واسطہ دے رہے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ دے رہے ہیں، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ آج ہماری ہر نیک اور جائز دل کی تمام تمناؤں کو پورا فرما دے، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ایسا رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے کہ مولا
کریم ہم لوگ کبھی بھی ہماری بہنیں جو ہیں وہ کبھی پریشانی کا سامنا نہ دیکھیں۔ یا رب ذوالجلال جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی کامل اور جامع مغفرت فرما دے، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے۔ یا رب ذوالجلال جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ بالخصوص ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، ہمیں اتنا رزق عطا فرما کہ ہم لوگ کبھی کسی کے دروازے پر ادھار مانگنے بھی نہ جائیں۔ میرے مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین، ملک شام، برما اور سیریا اور یا رب ذوالجلال بالخصوص انڈیا کے اوپر جو ان کے مسلمان ہیں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم کو ختم کر دے، کفار کو نیست و نابود کر دے۔ میرے مولا ہم مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ ہم لوگ بٹ گئے ہیں، ہم لوگ تفرقوں میں پڑ گئے ہیں میرے مولا۔ یہ تفرقوں کا بیج جو ہمارے درمیان بو دیا گیا ہے ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہو گئی ہیں، علماء کرام تو باز ہی نہیں آ رہے کہ وہ فرقہ کے بغیر بات کریں۔ یا رب ذوالجلال اے شانوں والے خدا ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ قرآن میں تو نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس آیت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفے پڑھتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو اپنے مٹھی میں اپنے تابع کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا شوہر آپ کو گالیاں بکتا ہے، شوہر کے دل میں تڑپنے والی محبت کو پیدا کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ یعنی جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی نیت کر کے آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی،
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔
کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایک بار ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ دو بار ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے. یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو جائے گا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہوگا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا. اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے. آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں. اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد اس کو پڑھنا ہے. اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے. اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں. انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا. اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا. انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.